अमेज़न जंगल में इंतहाई पुरसरार चीज है और वो है वॉकिंग ट्रीज यानी चलते हुए दरख्त। इससे क्या मुराद है? दरख्त इतने बड़े बड़े और उनके पत्ते इतने चौड़े हैं कि सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचती नहीं, वहां अंधेरा रहता है और बारिश का पानी 10 मिनट तक नीचे फर्श तक पहुंचता है। खलास से खींची हुई तस्वीरों में दिखाई दिया कि अमेज़न में सोने की नहरें बह रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 साल पहले अमेज़न में एक कदीम शहर आबाद था। उसे गार्डन सिटी कहा जाता है, जिसमें जदीद सड़कें, बिल्डिंग्स और सब कुछ था। फिर आतिशफशा ने उसको तबाह कर दिया। इसको अमेज़न क्यों कहा जाता है? और इलानो जो सयाह पहली बार अमेज़न गया, सामने जंगजू खवातीन का एक बहुत बड़ा लश्कर उसको मिला। और फिर साइंसदान कहते हैं कि मरीख या किसी जमीन के गहरे समुंदर के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपनी ही प्लेनेट अर्थ पे मौजूद इस बड़े अमेज़न जंगल के बारे में बहुत कम जानते हैं। नासा की तरफ से एक स्पेस लेजर, वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रोजाना हजारों बार वो खला से लेजर अमेज़न जंगल में मारी जाती है। एक खास मछली है अमेज़न में, पीरा रुकू नाम की, 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। मैन ईटर कहते हैं इसको, पूरा पूरा बंदा सालिम खा जाती है। अमेज़न के अंदर 400 मुख्तलिफ कबीलों के लोग आबाद हैं, लेकिन ये जदीद दुनिया से बिल्कुल दूर है। इनमें से कईयों को ये भी नहीं पता कि पहिया व्हील भी इजाद हो चुका है। अमेज़न रिंग्स क्या है? ये गोले बने हुए 4500 गोले उस जंगल में से दरियाफ्त हुए हैं। किसने बनाए, कब बनाए और क्यों बनाए? अमेज़न ब्लैक गोल्ड, ये काला सोना जिसकी तलाश के लिए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लोग वहां जाते हैं। ये क्या है और इसका क्या फायदा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न 67 लाख स्क्वायर मीटर बड़ा है जनाब, और ये यूके से 28 गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया के 9 ममालिक के अंदर फैला हुआ है। अमेज़न को लंग्स ऑफ अर्थ यानी जमीन के फेफड़े और अर्थ एयर कंडीशनर कहा जाता है। ये जमीन का AC है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है उसका 20% अमेज़न से आता है और बहुत बड़ा पोर्शन उसका फाइटोप्लैंक्टन से आता है। ये खास किस्म का पौधा है जिसकी वजह से जमीन में ऑक्सीजन आती है। और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, निबातात हैं, इनका 10% वो अमेज़न में मौजूद है। और औसतन हर 2 दिन में कोई नई नस्ल पौधों की या जानवरों की वो अमेज़न जंगल के अंदर दरियाफ्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कितनी बड़ी गैलेक्सी है अमेज़न? इसको आप जंगल ना कहें, ये तो पूरी दुनिया अलग से आबाद है। 40,000 प्लांट स्पीशीज यानी 40,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं। 1300 परिंदों की किस्में यहाँ पाई जाती हैं। 3000 मुख्तलिफ इकसाम की फिश यहाँ मौजूद है और 300 मैमल्स यहाँ है। और अब सुन के हैरान हो जाएंगे जनाब कि 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े इंसेक्ट स्पीशीज वो अमेज़न में मौजूद हैं। अच्छा, ये लफ्ज अमेज़न आया कहां से? तारीख को पढ़ें तो पता चलता है 1541 में पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक यूरोपीय सयाह था, टूरिस्ट था, उसका नाम था ओरिलानो। ये घूमता फिरता आ गया अमेज़न के इस जंगल में। ये आया था सोने और मसाला जात की तलाश में, और यहां पर इसका मुकाबला बड़ी फियर्स फीमेल वॉरियर्स से हुआ, यानी बड़ी जंगजू किस्म की औरतों की एक फौज थी जिसका इसको सामना करना पड़ा। और इसने उन खवातीन को अमेज़न कहा, और ये इसने कदीम जो यूनान की कहावतें और कहानियां हैं वहां से ये लफ्ज लिया अमेज़न का। और सबसे पहले जो दरिया अंदर से गुजर रहा है उसका नाम अमेज़न रिवर रखा गया, और उसके बाद जो जंगल साथ मौजूद है उसका नाम अमेज़न रखा गया। और वैसे तारीख इंसानी को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर अमेज़न का जो जंगल है या इसका दरिया है, इसकी तरफ बड़े बड़े बादशाहों की नजर नहीं गई और किसी ने इसको आकर आबाद करने की या सेपरेटली अपनी राजदहानी किंगडम बनाने की कोशिश नहीं की। और हैरान कुन दरियाफ्त है कि नासा ने कुछ खला से तस्वीर खींची हैं अमेज़न रिवर की, अमेज़न जंगल की, और वहां पर गोल्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड रिजर्व्स यानी सोने के जखायर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे सोने की नदियां बह रही हैं वहां पे। और बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये नासा का एक एस्ट्रोनॉट था, खलाबाज था, जिसने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ तस्वीर ली। और ये दर हकीकत अमेज़न जंगल के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो माइनिंग के लिए वहां पर गड्ढे खोदे गए थे, वो उन गड्ढों की तस्वीर थी। और उन गड्ढों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे यूं महसूस होता था कि ये सोने के दरिया बह रहे हैं। बहरहाल ये जो सोने की नहरें और
سونے کے دریا بہنے کی داستان ہے، یہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے. یہ پیرو ایک ملک ہے، ایمیزون اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ گولڈ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے. یہاں پر غیر قانونی مائننگ بہت کی جاتی ہے. حکومت نے بہت سے اسٹرینجنٹ لاز ریگولیشنز وہ بھی پروملگیٹ کیے، لیکن اس کی روک تھام اتنی ہو نہیں پا رہی. بہرحال وہاں پر سونا نکالنے کی جو مائننگ اور دیگر گیس، کوئلہ اور دیگر چیزوں کو نکالنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس سے ایمیزون کے نیچرل جو ایفیکٹس ہیں، جو وہاں پر فارسٹ ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور دو اور چیزیں جو اس ٹراپیکل فارسٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، ایک تو شہر کی حدود بڑھ رہی ہے، اور شہر کو بڑھانے کے لیے پھر درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملکوں کے اندر بھی ولیجز کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے اندر کالونیز بن جاتی ہیں، انڈسٹری آ جاتی ہے، اور پھر مشکل ہوتا ہے. اور ایمیزون کے اندر کیٹل رینچنگ، یعنی وہاں پر بڑے بڑے مویشیوں کے باڑے بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اور ایمیزون وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پروفیسر کرس رابنز جو کہ یونیورسٹی آف ایریزونا کے اندر جیولوجی کے پروفیسر، ان کے مطابق ہمیں خلا میں موجود مریخ کے بارے میں زیادہ پتا ہے، اور کسی بھی گہرے سمندر کی تہہ کے بارے میں زیادہ پتا ہے، لیکن اس عظیم الشان جنگل یعنی ایمیزون کے بارے میں اتنا نہیں پتا. تو اب اس انویسٹیگیشن کو، اس تحقیق ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے ناسا نے ایک بڑا زبردست اقدام اٹھایا. انہوں نے اسپیس لیزرز کے ذریعے اس پورے فارسٹ کی میپنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے GEDI گلوبل ایکو سسٹم ڈائنامکس انویسٹیگیشن نام کی ایک لیزر روزانہ ISS سے مراد انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے. یہ خلا میں ایک جگہ ہے، جس طرح بسوں کے لیے لاری اڈا ہوتا ہے، اور ٹرین کے لیے اسٹیشن ہوتا ہے، اور ہوائی جہاز کے لیے ہوائی اڈا ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے خلا کے اندر ایک ISS ہے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے. وہاں سے روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ اسپیس لیزر یہ ایمیزون میں ماری جاتی ہے، اور لیئرز کی صورت میں یعنی تہوں کی صورت میں ایمیزون کے اندر کیا چھپا ہے اس کے 3D میپس بنائے جاتے ہیں. بڑے زبردست قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کون سے لوگ رہتے رہے، اس کے اندر کون سی معدنیات چھپی ہوئی ہیں، اور کون سے ذخائر ایسے ہیں جو ابھی تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں. کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو خطرہ اتنا زیادہ ہے، تھکنس اتنی زیادہ ہے، جانور اور دیگر خطرات اس جنگل میں ایسے ہیں کہ ابھی تک صرف 10% پورے ایمیزون کا ایکسپلور کیا جا چکا ہے. باقی 90% کے بارے میں ابھی تک تحقیقات جاری ہیں. اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ has not sent down any disease without sending down its cure، کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو. تو یہ اتنا بڑا جنگل ہے 67 لاکھ اسکوائر میٹر کا، اور اس کے اندر کیسی کیسی بیماریوں کا علاج موجود ہوگا پتہ نہیں. کسی جڑ میں، کسی تنے میں، کسی پتے میں، یا کسی شاخ کے اندر کون سی دوائی موجود ہوگی، واقعی ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں کیا گیا. اور پروفیسر کرس رابنز جس کی بات میں نے پہلے کی، یونیورسٹی آف ایریزونا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے راز وہاں موجود ہیں، اور کون کون سی بیماریوں کی دوائیاں کہاں کہاں موجود ہیں. ابھی ہم اندر جائیں گے، پتہ چلے گا، تو بہت سے رازوں سے پردہ ہٹے گا. اور جناب جانور تو بہت سے ہیں اس میں، اور بہت سے جینٹل، شریف اور اچھے اچھے جانور بھی ہیں. سارے جانور اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ خطرناک وحشی جانور بھی ہیں، جن میں مینڈک، زہریلے سانپ، جیگور اور پیراناز فش بھی موجود ہے. وہاں الیکٹرک ایل بھی ہے. یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کو پکڑا جائے تو بجلی کے جھٹکے چھوڑتی ہے. یہ 820 وولٹ تک بجلی مار سکتی ہے. اور ایک خاص مچھلی ہے پیرا روکا نام کی، یہ 3 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے. اسے مین ایٹر کہا جاتا ہے، پورا کا پورا انسان اندر لے جاتی ہے. اس کے اوپر نا، اس کی منہ کی چھت کے اوپر بھی دانت لگے ہوتے ہیں، اور اس کی زبان میں بھی دانت ہوتے ہیں. اور یہ ایمیزون کے اندر 120 مختلف قسم کے ایسے مینڈک ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں. ان کی جلد کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے. یہ 15-20 نوجوانوں کو، انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں. دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے انسان ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے موت کا سامان ہوتا ہے. اور ایک خاص چونٹی ہے، اسے بلٹ اینٹ کہتے ہیں. وہ جب کاٹ لے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی. اور وہاں پر جو فنجائی ہے اور دیگر جو چیزیں موجود ہیں، جو آب و ہوا ہے، سائنسی تحقیق عجیب بات بتاتی ہے کہ وہ ہوا جب ان چونٹیوں کے اندر جاتی ہے، چونٹیوں میں ناک نہیں ہوتا، ان کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ ریسپریشن، سانس لینے کا عمل کرتے ہیں. وہ جو ہوا ان کے جسم میں جاتی ہے نا، ان کا دماغ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اوپر تک چڑھ جاتی ہیں، اور ان کے ڈنک کے اندر ایک خاص قسم کی عجیب سی ایک زہر سا اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایمیزون کے اندر ایناکونڈا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، یہ بھی پایا جاتا ہے. 30 سے 40 فٹ لمبا ایناکونڈا، یہ پوری گائے پورے
پورے انسان کو نگل جاتا ہے. اس کے علاوہ ویمپائر بیٹس ہیں یعنی خون چوسنے والی چمگادڑیں, اور پنک ڈالفن ہے یعنی پنک رنگ کی ڈالفن مچھلی جو ایمیزون ریور میں اور اورینوکو ریور میں ہی پائی جاتی ہے. اور پھر ہارپی ایگلز جو دنیا کے سب سے بڑے عقاب ہیں, 5 سے 6 کلو وزن ہوتا ہے اس کا, اور یہ اپنے وزن سے 2 گنا وہ اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے. اس کے ونگ سپین بہت بڑے ہوتے ہیں, اور یہ جو ایمیزون جنگل کی کنوپی ہے درختوں کی, اس کے اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیگور ہے جناب, یہ شیر کی فیملی کا ایک تیندوا, یہ ایک جانور ہے جو بڑا خطرناک ہے اور یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتا ہے. اور جتنے بھی جانور ایمیزون میں پائے جاتے ہیں ان کا آپس میں بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور ان کا ایمیزون جنگل سے بھی بہت بڑا تعلق ہے. 4 کروڑ 70 لاکھ آبادی ایمیزون کی بتائی جاتی ہے. یہ 400 مختلف قبائل کے لوگ ہیں, اور یہاں پر بولی جانے والی زبانیں وہ 300 سے زائد ہیں. یہاں پر جو انسانوں کی دنیا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ 400 مختلف قبائل کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں. ان میں سے اکثر قبیلے ایسے ہیں جنہیں جدید دنیا کا کچھ نہیں پتا, نو انٹرنیٹ, نو موبائل, کوئی جہاز, ٹی وی, کچھ نہیں. حتیٰ کہ ان کو ایک لکیر کھینچنی بھی نہیں آتی, سادہ سی تصویر بنانی بھی نہیں آتی. اور بعض قبیلے اتنے اندر جا کے اتنے ریموٹ ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں پہیہ ایجاد ہو چکا ہے. They don't know the innovation of wheel. حیرت انگیز بات یہاں تھی مین آف ہول. ایک بندہ تھا, اس کا نام مین آف دی ہول رکھا گیا, یعنی سوراخ بنانے والا آدمی. یہ 26 سال تک اکیلا رہا کیونکہ اس کا پورا قبیلہ وہ ختم ہو گیا, اور پھر یہ کسی اور قبیلے میں گیا نہیں. اس کے عادات و اطوار, اس کے کپڑے وغیرہ بالکل جنگلیوں جیسے تھے, اور یہ گڑھے کھودتا تھا. نمبر 1 جانور اس میں پھنس جائیں اور ان کو کھا سکے. نمبر 2 گڑھوں میں چھپ کر یہ اپنا گھر بناتا تھا. سائنس اس کو فالو کرتی رہی, یہ کہاں جا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. اور پھر 26 سال کے بعد اس کی جھونپڑی کے پاس اس کی لاش پائی گئی, اور اس کا پورا قبیلہ یوں ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایمیزون کے اندر بہت عجیب و غریب اور پرسرار قسم کی باتیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جدید دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہاں کی حکومتیں بھی ان کو نہیں چھیڑتی بلکہ ان کو وہیں رکھتی ہیں. تو یہ لوگ جدید تعلیم اور تہذیب سے بالکل ناآشنا ہیں. بعض قبائل کے لوگوں کو تو گنتی بھی نہیں آتی, they cannot count. اور بعض قبیلے ایسے ہیں کہ پورے قبیلے کی تعداد ہی صرف 20 ہے. اور ایک قبیلہ ایسا ہے جسے بٹر فلائی ٹرائب کہا جاتا ہے, جس طرح تتلی ادھر سے ادھر جاتی ہے, وہ لوگ بھی ہجرت کرتے رہتے ہیں. لیکن ان سب کا تعلق ایمیزون سے بہت گہرا ہے. ان سب کا تعلق اپنے مدر لینڈ سے, اپنے اس جنگل سے بہت زیادہ ڈیپ ہے. سیلاب, قحط, جنگل کی آگ وغیرہ کو یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور یہاں زیادہ آبادی ہو بھی نہیں سکتی. کوئی جو اینتھروپولوجسٹ ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکوں کی ثقافت کو, لوگوں کے رہن سہن کو پڑھتے ہیں اور تاریخ انسانی کو مد نظر رکھ کے جدید تحقیقات کرتے ہیں. ان کے مطابق اگر کوئی بندہ یا کوئی قبیلہ یا کوئی قوم صرف شکار کے اوپر زندہ ہے تو وہ زیادہ لمبی دیر نہیں چل پائے گی, بلکہ انسان کو زیادہ دیر تک رہنے کے لیے وہ ایگریکلچر چاہیے, زراعت چاہیے. اور وہاں کچھ ایسا سیٹ اپ ہے کہ وہاں پہ زراعت کرنا وہ اتنا زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, اتنی زیادہ زراعت ہو نہیں سکتی. اور جو لوگ وہاں کر بھی رہے ہیں اس کی لمیٹڈ پروڈکشن ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کی پیداوار بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے صحراؤں میں, پہاڑوں پر, جنگلوں میں پاپولیشن چیک میں رہتی ہے اور بہت زیادہ آگے نہیں بڑھتی. بہرحال ایمیزون میں رہنے والے یہ لوگ روایتی انداز سے جیتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر خوش ہیں. یاد رکھیے ان لوگوں نے ایک حیرت انگیز ایجاد کی, the medicinal property within trees and meat and etc. انہوں نے اس جگہ پر رہ کر دوائیاں سیکھی کہ فلاں درخت سے یہ دوائی مل رہی ہے, فلاں پودے سے یہ دوائی مل رہی ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. اور آج جدید فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری دوائیاں جو ہم بھی کھاتے ہیں, یہ پیناڈول, سپروفلوکساسن وغیرہ وغیرہ, یہ سب کی سب ہرب اینڈ شرب سے ہی تو بنی ہے, یعنی یہ جڑی بوٹیوں سے ہی بنی ہوئی ہے. جیسے جامن ہے, اس کے اندر شوگر کے خلاف بہت زیادہ دوائی موجود ہے, تو اتنے زیادہ جامن کے اگر بیج موجود ہوں اور ادھر ڈائنل 5 mg کی ایک گولی ہو, یہ ایک دوائی ہے جو شوگر کے مریض لیتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے, تو اتنی بیج جامن کے اور ایک اتنی چھوٹی سی گولی ایک برابر ہے. تو یہ نیا اسباب ہے سائنس ایجاد کی. ڈائجیکشن ایک گولی ہے جو کہ دل کے امراض میں لی جاتی ہے, ایٹریل فیبریلیشن اور ایٹریل فلٹر, یہ دل کے امراض سچویشنز اس میں کھائی جاتی ہے. ڈیجیٹلس لیناٹا, یہ وہ پودا ہے جسے ڈائجیکشن بنائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ملیریا کی کیونین ہے, یہ کیونا ایک
ایک درخت ہے اس کی بارک یعنی چھال سے بنتی ہے، اور جب یہ پتا چلا کہ اس درخت کی چھال سے یہ ملیریا کی دوائی بن رہی ہے، وہ درخت ہی ناپید ہو گیا، اتنا زیادہ کاٹا جانے لگا۔ تو یہ ہربس شربس ہی ہیں جو ماڈرن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو چلا رہی ہیں، اور 25% دوائیاں وہ رین فارسٹ سے ہی آتی ہے، جن میں ایتھرائٹس کی دوائی ہے ہڈیوں کی، اس کے علاوہ کینسر کی دوائیاں ہیں، ملیریا کی دوائیاں ہیں، یہ رین فارسٹ سے ہی آتی ہیں۔ تو Amazon is enriched with medicines۔ اس کے علاوہ بعض قبائل نے Amazon کے اندر زراعت کے منفرد یونیک اور نئے طریقے بھی ایجاد کیے، جن میں یانومامی ایک قبیلہ تھا جس نے سلیش اینڈ کھار یہ ایگریکلچر کا طریقہ نکالا، جس کی مدد سے انہوں نے بہت سی اچھی پروڈکشن دی۔ Amazon کے اندر ایک بہت بڑی پروڈکٹ وہ ربڑ ہے۔ یہاں پر ربڑ کے درخت موجود ہیں جن سے ربڑ نکلتا ہے، اور پھر اس کو ربڑ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ جاتا ہے جناب، اور اس ربڑ سے پھر ٹائر اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ Amazon کے اندر ایک انتہائی پراسرار چیز وہ Amazon رنگز ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جب درختوں کو کاٹا گیا اور آسمان سے ڈرون کے ذریعے تصاویر لی گئی تو پتا چلا یہ پراسرار قسم کے رنگز، یہ گولے بنے ہوئے، اور یہ تقریباً 4500 کی تعداد میں ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں۔ کب بنے، کس نے بنائے، مقصد کیا تھا، سائنس ابھی تک یہ نہیں جان سکی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی کلٹ ہو، کوئی ریچول ہو، کوئی رسم ہو، کوئی روحانی قسم کی چیز ہو، یا کوئی مذہبی کنسرن ہو کہ یہ رنگز بنائے گئے تھے۔ اندازہ ہے کہ Amazon میں 400 ارب درخت موجود ہیں، اور یہ روزانہ 20 ارب ٹن پانی وہ ہوا کی طرف چھوڑتے ہیں۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق ہر منٹ میں 3 فٹ بال گراؤنڈ جتنا Amazon کے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور 17% Amazon کا جو فارسٹ ہے وہ کٹ چکا ہے۔ یہ پورے فرانس ملک کے برابر ہے۔ Amazon ریور، Amazon کا دریا، دنیا کے تمام فریش واٹر کا 20% اس Amazon ریور میں ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس پہ سائنس کو اختلاف ہے، ہو سکتا ہے وہ مصر کا دریائے نیل ہو، یا ہو سکتا ہے یہ Amazon کا Amazon ریور ہو۔ جس طرح پاکستان میں دریائے سندھ بڑا دریا ہے اور اس کے کئی معاون دریا موجود ہیں، اسی طریقے سے Amazon کے 1100 معاون دریا موجود ہیں، جن میں سے بعض کی لمبائی تو 1500 کلومیٹر ہے، اور انہی دریاؤں، ندی نالوں کی وجہ سے اندر جتنے بھی نباتات ہیں، جانور ہیں، ان کی پانی کی اور غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب چیز وہ بوائلنگ واٹر ہے، یعنی یہ اتنا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس جنگل کا کہ یہ 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، اور یہ پانی بوائل کرتا ہے۔ باقاعدہ بوائلنگ واٹر دریا کے اندر نظر آتا ہے، اور بعض سپرسٹیشس قسم کے لوگ وہ عجیب عجیب توہمات میں پڑھ کر اپنے مردوں کو اس پانی میں ڈالتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کی عجیب و غریب رسومات اس بوائلنگ واٹر، وہ ابلتے ہوئے پانی میں، جو کہ نیچرل ہے، اور اس کی کوئی وجہ بھی کوئی سائنس اتنی دریافت نہیں کر پائی کہ یہ والکینوز کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ واقعی پانی بوائل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے سیاح، ٹورسٹ اس بوائلنگ واٹر کو دیکھنے کے لیے دنیا سے آتے ہیں اور Amazon کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور Amazon میں ایک انتہائی پرسرار چیز وہ واکنگ ٹریز ہیں، چلتے ہوئے درخت۔ یہ در حقیقت پام ٹریز ہیں جو 25 میٹر تک اونچے ہو سکتے ہیں۔ ان کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوتی ہیں، پورا درخت they are above the ground، ان کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوتی ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے پیر ہیں، یہ پاؤں ہیں، اور یہ چل رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹرنک تو وہی موجود ہے، کب درخت چل تو نہیں سکتے۔ ویسے اگر درختوں کی بات کی جائے تو Amazon تو لینڈ آف جائنٹس ہے، جنوں کا دیس ہے۔ اتنے بڑے بڑے درخت یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر برازیلین گریپ ٹری بھی ہے، بڑا عجیب درخت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تنوں کے اندر شاخوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گریپس یعنی انگور جیسے پھل لگے ہوئے ہیں، یہ کاٹے جاتے ہیں، کھایا جاتا ہے، جیم جیلی ان کا بھی بنتا ہے۔ اور Amazon کے درخت اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کی شاخیں اور پتے اتنے بڑے بڑے کہ کنوپی بن گئی ہے۔ جس طرح شادی میں کنوپی نہیں لگائی جاتی، وہ پوری کنوپی بن گئی ہے، اور وہ کنوپی اتنی گہری ہے کہ سورج کی روشنی وہ جنگل کے فرش پر پڑتی نہیں ہے، وہ اندھیرا ہی رہتا ہے، اور اتنی تھک ہے وہ کہ جب بارش کا پانی اوپر گرے تو اس کو زمین تک آنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور بعض درخت وہ 200 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ لینڈ آف جائنٹس کی ہم نے بات کی۔ اب یاد رکھیے، انسان آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، جبکہ درخت اس کا الٹ کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کر جاتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں، یعنی زمین کے اندر یہ گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق 2 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گندی گیس یہ
یہ یہاں پر ایمیزون میں سٹور ہو جاتی ہے اور اس سے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور یہ آلودگی کے مسائل جو دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ جنگل کتنا ضروری ہے۔ یہاں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ سن 2024 میں 62,000 اسکوائر میٹر کا علاقہ جل گیا۔ ویسے تو سبزے کی کثرت، گیلی اور نمی فضا کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے یہاں پر آگ لگتی نہیں ہے، لیکن جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش نہیں ہوتی تو سوکھا ہو جاتا ہے سارا کچھ، پتے، جڑیں، درخت وغیرہ۔ ذرا سی چنگاری آگ کو بھڑکا دیتی ہے اور پھر وہ آگ بڑی جلدی سے پھیلتی ہے۔ یہ جنگل کی آگ ہوتی ہے، اسے کنفلیگریشن بھی کہا جاتا ہے، ایک دم ایک درخت سے دوسرے درخت اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آگ لگ جائے تو ستمبر تک چلتی ہے، ستمبر میں پھر بارشیں ہو جاتی ہے اور نیچرل وے سے اٹ ایکسٹنگوشز دی فائر۔ بارش بہت ضروری ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پہلے سے اب اگر دیکھا جائے تو ایمیزون میں 70% بارشیں کم ہو گئی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ الرٹ ہے۔ اس جنگل کا اپنا الگ موسمی نظام ہے، 2 سیزن ہوتے ہیں، ایک ویٹ سیزن، ایک ڈرائی سیزن۔ ویٹ سیزن یہ دسمبر سے مئی تک رہتا ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، ندی نالے، ایمیزون ریور اوور فلو ہو جاتا ہے اور اس سیلاب کی وجہ سے فرٹیلٹی، زرخیزی بڑھتی ہے، کھانے کو ہوتا ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ڈرائی سیزن ہے وہ جون سے لے کے دسمبر تک ہوتا ہے اور یہ یہاں کے جانوروں کے لیے ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ڈرائی سیزن ہوتا ہے اور اس طریقے سے خوراک اور پانی مل نہیں رہا ہوتا۔ ایمیزون کی پرسرار کہانیوں میں بولیویا کا جوناتھن ہے جو 31 دن کے لیے وہاں گم گیا۔ یہ یہاں شکار کھیلنے گیا تھا لیکن اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ایمیزون کا خطرناک جنگل تھا اور جوناتھن تھا، اس کی ٹانگ کا ٹخنا بھی ٹوٹ گیا، ایک کارتوس صرف اس کے پاس تھا جسے اس نے جنگلی خنزیروں کو دور بھگانے کے لیے استعمال کر لیا۔ 31 دن کے بعد جب اس کو دیکھا گیا، اس کا 17 کلو وزن کم ہو چکا تھا اور یہ نفسیاتی ایک اثر میں تھا۔ ابھی امید کی جاتی تھی کہ نفسیاتی اثر سے باہر آئے گا تو ایمیزون کے بارے میں کچھ جدید اور نئی باتیں بتائے گا تاکہ ایکسپلوریشن میں مدد مل سکے۔ کولمبیا کا طیارہ تباہ ہوا تھا 13 سالہ لیزلی کے ساتھ، اس کے 4 بہن بھائی وہ بھی اندر گم گئے۔ یہ بھی ایک بڑے عرصے کے لیے ایمیزون کے جنگل میں رہے، انہوں نے بھی اندر بہت سے عجائبات دیکھے۔ بعد میں ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ ایمیزون کے اندر ان چھوٹے چھوٹے 4 بچوں نے کیا دیکھا اور کس طریقے سے یہاں پر زندگی گزاری۔ لیزلی کو ویسے بھی عادت تھی، اس کے والدین جب جاب کرنے چلے جاتے تھے تو پیچھے وہ اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی اور اسی ایک روٹین کے تحت جنگل کے اندر گم جانے کے بعد اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا۔ 2024 میں بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یہاں پر 2500 سال پہلے ایمیزون کے نیچے ایک مکمل شہر آباد تھا اور جو 1000 سال تک رہا اور اس شہر میں پلازاز بھی تھے، جدید گھر بھی تھے اور وہاں پر سیریمونیل پلیٹ فارمز بھی تھے جس کو آپ بینکوٹ ہال یا شادی ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر سیلیبریشنز کی جاتی تھیں اور پھر شاید کوئی والکینو، آتش فشاں کا کوئی عمل ہوا اور یہ شہر صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اس کو گارڈن سٹی کا نام دیا گیا تھا اور اسی جگہ سے ایک زبردست دریافت بھی ہوئی اور وہ تھی ADE، ایمیزونین ڈارک ارتھ، جسے بلیک گولڈ بھی کہا گیا، کالے رنگ کا سونا۔ دس از ایکچولی لیئر آف چارکول بلیک سوائل۔ یہ 12.5 فٹ کی ایک زمین کی چیز ہے جس میں بہت زیادہ زرخیزی پائی جاتی، اور یہ کیسے بنی؟ بہت سی تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمیزون کے لوگوں نے جو ٹریش پھینکا تھا، جو گند پھینکا تھا، یہ لیئر خود بخود بنتی چلی گئی اور آج یہ پوری دنیا کے اندر بلیک گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور بہت سے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس اور یہ باٹنی کے لوگ جو ماہرین ہیں وہ اس بلیک گولڈ کو بنانے کے در پہ ہیں کہ اس کو ہم بنائیں، پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ زراعت آگے سے آگے بڑھے۔ پورے ایمیزون کے اندر یہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ADE ایمیزونین ڈارک ارتھ کے اندر ہولڈنگ کیپیسٹی، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یہ پانی کو سنبھال سکتی ہے۔ ایریشن یعنی ہوا کے اندر باہر جانے میں جو زمین میں جاتی اور آتی ہے اس پروسیس کو سٹریم لائن کرتی ہے اور نیوٹرینٹس کو یعنی اہم اجزاء کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایمیزون کے لوگ باہر کے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے، کچھ اچھا ہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایمیزون میں کچھ لوگ گئے اور جب وہ واپس آئے تو ایمیزون کے رہنے والے جو باہر والوں کے ساتھ تعلق میں آئے تھے، آدھا قبیلہ ان کا مر گیا نمونیے سے، فلو سے، کف سے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ بیماریاں نہیں تھی، جبکہ باہر والے جب ایمیزون میں گئے انہوں نے اپنی یہ بیماریاں ان کو دے دی۔ کیسے دی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس آ گئی ہوئی ہے،
ہم یہاں پر موجود ہیں نا شہر کے اندر, تو یہ بیماریاں عام ہیں, کسی کو فلو ہے, کسی کو کف ہے, کسی کو نمونیا ہے, تو پھر یہ ہمارے اندر ریزسٹنس آ جاتی ہے, ہماری قوت مدافعت ان بیماریوں کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کے اندر چونکہ ان بیماریوں کی ریزسٹنس اور قوت مدافعت نہیں تھی, وہ انہیں لگ گئی اور اس طرح وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. یہ یاد رکھیے گا, یہ قدرت کا ایک زبردست نظام ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے ہمارے ارد گرد, ہمارے جسم کے اندر بھی اس کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے. تو امیزون کے اس عظیم الشان جنگل کے بارے میں آپ نے سنا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہیے, خوب ذکر خدا کیجئے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.